अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नॉवल रॉयल स्टूडियोज़ 777। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। शुक्रिया। जिस नॉवल का आज मैं आगाज़ कर रही हूँ इसका नाम है फ़राइज़ इश्क और इसकी राइटर है हुरिया फ़ातिमा। जनवरी की उदास शामों में सर्दी अपने अरूज पर थी। परिंदे शाम ढलते ही अपनी पनाहगाहों में घुसकर ठिठुरती सर्दी से अपने आप को बचाने की कोशिशों में थे। जनवरी का महीना अपने जोबन पर था। जंग से 30 मील फासले पर वाक़या गांव में शादी की तकरीबात अपने अरूज पर थी। काफ़ी तेज़ म्यूज़िक था जिसमें खड़े लोग हल्का हल्का सा झूम रहे थे। स्टेज पर बैठे दोनों नकुश एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बैठे थे। मैरून रंग के लहंगे में मलबूस जिसमें उसकी ब्राउन आंखें मुसलसल किसी की तलाश में थी। आंखों में सुर्ख टोरे वाज़ह हो रहे थे। हाथों की उंगलियां मुसलसल चिटखा रही थी। पाँव बार बार हिल रहा था लेकिन मतलाशी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं जब हॉल के दरवाजे पर नज़र पड़ी और वापसी का रास्ता भूल गई थी। तालिश इब्राहिम अपनी तमाम तवज्जोहातों के साथ खड़ा किसी के साथ महवे गुफ्तगू था। ब्लैक रंग का सूट जिस पे ऑफ वाइट रंग की जैकेट बाल मखसूस अंदाज में सेट किया गए थे। उसका हाथ मुसलसल अपने बियर्ड को नोच रहा था। 6 फीट से निकलता कद जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। अंधलीप किसी की आवाज़ पर अपनी पसंदीदा शख्स से ना चाहते हुए भी नज़रें चुरा गई थी। अगर किसी को टूट कर अपनी ज़िंदगी में चाहा था तो वो एक इंसान था। उसके दिल पर कुतबों पर हर जगह पर एक ही नाम तहरीर था, तालिश इब्राहिम खान। लेकिन अना की जंग में कभी इस नाम को अपने लबों पर नहीं लाई थी। अगर उस मगरूर लड़की ने किसी को खुदा से टूट कर मांगा था तो वो तालिश इब्राहिम था। उसकी आंखों की ठंडक एक ही शख्स था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं हुआ था। आज थोड़ी देर पहले ही वो किसी और के नाम हो चुकी थी। आंखों से एक आंसू चुपके से निकलकर रुखसार पे बह गया था। एक कसम जो अंधलीप ने खाई थी, आइंदा कुछ ना मांगने की, ना लोगों से और ना खुदा से। दो तरफा मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, उसकी मंजिल भी मिल जाती है, लेकिन जो एक तरफा मोहब्बत होती है वो अपनी शिद्दत में दूसरे मोहब्बतों से कहीं ज़्यादा होती। उसकी तकलीफ़ भी तो कोई आम इंसान नहीं सह सकता। एक तरफा मोहब्बत तोड़ देती है, अना को रौंद देती है। यही अंधलीप मुजाहिद के साथ हुआ था। टूट गई थी वो, और जिससे मोहब्बत की थी उसे खबर भी नहीं हुई थी। अंधलीप दोबारा फिर पुकारा गया था। नज़र उठाकर देखा तो पास बैठा वजूद उसकी तरफ मुतवज्जो था। अजीब सी उलझन हुई थी उसे। अपना नाम उसके मुंह से काफ़ी अजीब लगा था। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी कोई बददुआ मेरी बेटी के आगे आए, इसलिए मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था, समझने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं रिजवान ताहिर अपने होशो हवास में अंधलीप मुजाहिद को तलाक देता हूँ। वो खड़ा हुआ सबको मुतवज्जो करके बोला था। पास बैठी अंधलीप सदमा से खड़ी हुई थी। उसे समझने से पहले ही 3 मरतबा एक फिक्रा दोहराया गया था। सारे लोग मुंह पे हाथ रख के उस लड़की की किस्मत पे अफसोस कर रहे थे। वहीं वजूद होशो खुद से बेगाना होकर वो ज़मीन पर गिर गई थी। क़यामत का सुना तो था, लेकिन आज बीत गई थी। रुखसाना, आज हमने अपना बदला ले लिया, अब हमें इजाज़त। एक औरत जो कुछ सेकंड के लिए अंधलीप की सांस बनी थी कहती चली गई। पीछे भाई बाप खड़े उसे खाली हाथ देख रहे थे। सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे, मटकाऊं मैं कमरिया धीरे धीरे धीरे। लाहौर की सरकारी क्वार्टर में इतनी मुद्दत के बाद अपनी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था 2 मंजिला इमारत, जिसके आखिर क्वार्टर में पुराने ज़माने का लाउड स्पीकर पर यह गाना बज रहा था, जिसकी आवाज़ पूरी अमानत में गूंज रही थी। दरवाज़ा मुसलसल दस्तक की जद में था। अबे कमीने, देख के किसकी मौत आई है? ज़मीन पर लेटे एक वजूद ने दूसरे को लात मारी थी जिसने फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी। कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी, यहाँ तक कि वॉशरूम का लोटा भी सराहने वाले साइड पर पड़ा था। सिलेंडर नुमा चूल्हा जो शायद सर्दी कम करने के लिए चलता छोड़ दिया गया था, लेकिन उनका हुलिया देखकर किसी भी तरह से सर्दी होने का गुमान नहीं हो रहा था। तेरा मौत से कोई पर्दा चल रहा है, तू देख ले। दूसरा करवट लेके टांग दूसरे के पेट पे रखी थी। कमीना, ये मुझे सनी लियोनी समझना बंद कर, जिसने शर्ट भी नहीं पहनी थी, टांग उठाकर नीचे पटकती थी। दरवाजे पर दस्तक बस दस्तूर जारी थी। बस एक दरवाज़ा टूटना बाकी था। क्या है, सुबह सुबह आके नींद में जगाने आ गए। चंद फीट के फासले पर दरवाज़ा
کو ایک ڈنڈے کی مدد سے کھولا اٹھنے کی کوشش کی، دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ کیا بیہودہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ کوارٹر میں مائیں بہنیں بھی رہتی ہیں، یہ گانا بجانا اگر بند نہ ہوا تو سامان باہر پھینک دیں گے۔ ایک آدمی جس نے سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، دیکھنے میں کافی ظریف لگ رہا تھا۔ دونوں ایک سیکنڈ میں اٹھ گئے تھے۔ سب سے پہلے اسپیکر بند کیا، لوٹا اٹھا کر واش روم میں رکھا، نیچے جو چادر رکھی ہوئی تھی جس نے صرف پینٹ پہن رکھی تھی اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی تھی۔ مولانا صاحب، ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے، بس یہ خرافات پتہ نہیں کس نے لگا دی۔ اب دنیا جہان کے نیک اور شریف لڑکے بنے کھڑے تھے، جیسے ان سے نیکی ابھی دنیا میں ان سے نیک ابھی تک کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ پتر، ابھی 11 کا ٹائم ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے اس وقت؟ ان کو سر پہ ٹوپیاں دیتے دیکھ کر مولانا صاحب پریشان ہو کے بولے تھے، وہ ہم نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ فیک نہیں، نوفل کی نوکری ہو گئی ہے۔ آپ کی امامت میں پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ سن کر واپس چلے گئے تھے۔ کمینے، تیری اس عاشقی مشوقی کے چکر میں کہیں سچی میں نمازی نہ بن جاؤ۔ ٹوپی اتار کر نوفل، جسے وہ فطر کہتا تھا، کے سر پہ ماری تھی۔ دیکھ لے یار، اس جگہ کام بن جائے پھر میں چکر چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ کرے بن جائے، ورنہ میں تو ٹوپی ڈرامہ کر کے مر جاؤں گا۔ چل اتر نیچے دیکھ، کوارٹر میں کسی نے ناشتہ بنایا ہے تو مانگ کر لیا، پھر کہیں نوکری کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ مہد پپو اپنے سلوٹوں سے بھری ہوئی شرٹ پہنتے ہوئے بولا تھا، آنکھیں سیاہ رنگ کو مات دینے والی، جن کو کوئی غور سے دیکھے تو ان کی گہرائی میں ایک مرتبہ غوطہ زن ضرور ہو جائے۔ کافی بڑی ہوئی شیو، شاید 1 مہینے سے کروانے کی فرصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بال بھی 4-5 انچ لمبے تھے، جو پونی میں بآسانی قید ہو سکتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی ایک عدد پونی کی ضرورت تھی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ قد 6 فٹ سے تھوڑا کم ہی تھا، لیکن ایک پورا کڑیل جوان مرد تھا، جس کی جسامت باکسر جیسی تھی۔ نوفل ایک معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ سارا دن سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اگر وہ دونوں کوئی کام کرتے تھے تو وہ مانگنے کا تھا۔ وہ صبح شام کسی نہ کسی کے گھر سے روٹی مانگ کر ہی کھاتے تھے، لیکن اس شان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق اچھے محلے دار ہونے کا فرض تھا کہ اپنے فرائض دوسروں سے پورے کروا کر سکون کی نیند سوئیں۔ برائڈل روم میں ابھی بھی وہ بے سود پڑی تھی۔ سارا میک اپ اتنی سردی میں بھی پسینے کی نظر ہو کے خراب ہو چکا تھا۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، وہی اب دھیمی آواز پہ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ انتلیب، ہماری اور اپنی عزت کا پاس رکھ لو۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی سے اپنی اجڑی ہوئی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس سر ہلا دیا تھا۔ آپ کو تالش ابراہیم خان ولد ابراہیم خان کے نکاح میں بائیوز 10 کروڑ روپے حق میں کہ ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اسے لگا کسی نے ابلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہے، یا پھر کوئی خواب ہے جس کی تعبیر بہت بھیانک ہونے والی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، 3 مرتبہ فقرہ دہرایا گیا تھا، تینوں بار بس وہ سر ہلا کے ہی رہ گئی تھی۔ آواز تو پہلے ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں نے ایک آنسو نہیں بہہ رہا تھا، بس کانوں میں بھی سو سو کی آواز اس کو پاگل کر رہی تھی۔ بیٹا تالش، اس نے ہماری عزت بھری محفل میں بچائی ہے، اور تمہیں اس کے بدلے اسے دوسری شادی کی اجازت دینی ہوگی۔ نکاح میں تو نہیں لکھوا، لیکن بھابھی اب اس بات پر مانی ہے، تم کوشش کرنا اسے دل میں جگہ بنانے کی۔ ہمیں پتہ ہے تم سے 3 سال چھوٹا ہے، ابھی شاید میاں بیوی کے رشتے کی نوعیت کو بھی نہ سمجھے، لیکن تمہیں ہر حال میں یہ رشتہ بچانا ہے۔ چاہے تمہیں وہ زندہ بھی دفن کر دے، تم واپس نہیں آؤ گی۔ اور یہ مت بھولنا کہ کبھی بھی کہ تمہیں نکاح کے 10 منٹ بعد طلاق ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ ایک بوجھ لگ رہا تھا، یہ اس کی ماں کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اسے شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا جو بیچ سمندر اسے ڈوبنے کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ آنکھیں اب کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھی، چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے آپ موت دے دیتے، دل سے ایک کست نکلی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا،
اپنے اختتام کو تھا۔ ہر کوئی اپنے نرم گرم بستر میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ تو اپنے وقت پر اس وقت تک اپنی آدھی نیند پوری کرنے کے قریب ہوتے تھے، جبکہ گاؤں کے بیچوں بیچ بنائی گئی حویلی میں ہوکا سا سما تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں اس ماحول میں خلل ڈال رہی تھیں۔ دوسری منزل پہ بنے ہوئے تالش ابراہیم کے کمرے کا ماحول بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے ایک کونے پر اندلیب بیٹھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ملازمہ اسے اس کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ کتنا شوق تھا اس کمرے کو دیکھنے کا، اس کی ہر چیز کو چھو کے دیکھنے کا، لیکن آج کوئی بھی چیز اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ بچپن سے ہی عشق کیا تھا اس کی ہر چیز سے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر آیا تھا تو اندلیب نے جس کپ میں وہ پانی پی کر گیا تھا آج تک اسی کپ میں چائے پی تھی۔ انہیں سوچوں سے نکل کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نظر اس کمرے کو دیکھا تھا جس کے ہر چیز اپنے ساتھ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وائٹ اینڈ گولڈن کلر کا کمبینیشن کی اسکیم کی ہر چیز رکھی گئی تھی۔ ابھی اس کمرے کا طواف ہی کر رہی تھی جب باہر سے بھاری قدموں کی آواز آئی تو اندلیب کا دل کٹ کر مٹھی میں آ گیا تھا۔ سارا کمرے میں اگر کوئی آواز سنائی دی جا سکتی تھی تو وہ اس کے دل کی دھک دھک تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے روبرو ہونا تھا اور وہ بھی ایک نئے رشتے سے۔ تالش دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ کباڑ سے اپنا آرام دہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ اسے شاید یاد ہی نہیں تھا یا پھر وہ نظر انداز کر رہا تھا کہ کوئی اس کا منتظر بیٹھا ہے۔ بالوں میں ٹاول جھلاتے ہوئے وہ باہر آیا تو وہ بال جو ہر وقت ایک مخصوص انداز میں سیٹ ہوتے تھے اب ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اندلیب جو نظر جھکائے بیٹھی تھی ایک بار بھی ہمت کر کے اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ یہ جو بناؤ سنگار ہے اسے اتار دو، کوئی نہیں آئے گا اسے دیکھنے، اور سونا ہے تو ٹھیک سے، کوئی رونے ڈرونے کا ڈرامہ کرنا ہے تو باہر چلی جاؤ، میرا سر مت کھانا۔ ہر قسم کے جذبات و احساس سے خالی الفاظ، جو الفاظ کم تیر زیادہ تھے، کہتے ہوئے دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ ایک غلط بھر نظر بھی اس سراپا حسن پر نہیں ڈالی تھی۔ اندلیب جو پہلے ہی ہولے ہولے سے کانپ رہی تھی اس کی گھمبیر اور سخت آواز سے ڈر کے مارے زور زور سے کانپ رہی تھی۔ بمشکل اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسے بھاگتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اب اس علاقے سے اسے اتنی دور تو آ ہی گئی تھی کہ اسے پکڑنے والے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ ناہموار راستہ تھا یہاں، کبھی کیچڑ نما پانی پر اس کا پاؤں آتا تو کبھی کسی کانٹے پر، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنا آپ بچانا تھا اس نے۔ پہلی بار سانس لینے کے لیے کھڑی ہوئی تو آس پاس نظر دوڑائی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کی ساحلی پٹی پر موجود ملک الجیریا، جو کہ تیسری دنیا کا ملک تھا، جہاں تقریباً ہر مذہب کے منانے والے پائے جاتے تھے، لیکن کرسچن زیادہ اکثریت میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک غریب اور ہر لحاظ سے پستی میں گرا ہوا ملک ہے جہاں پر زمین میں سونا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن اسے کارمند لانے کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ الجزیرہ کا دنیا میں انسانی سمگلنگ میں مشہور شہر سٹیلف تھا، جو بحری رستوں سے دوسرے شہروں اور ملکوں سے ملتا تھا۔ حکومت کا نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں کھلے عام سر انجام دی جاتی تھی۔ بہت سے پاورفل ملک ایسی جگہوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسری دنیا ڈیولپنگ کنٹری کے لوگوں کو سستے داموں خرید لیتے ہیں۔ سر، میں اس وقت سٹیلف میں ہوں۔ اپنے کانوں میں لگے ہیڈ فون میں خفیہ پیغام کوڈنگ کے ذریعے دیا تھا۔ اگلی طرف سے کوئی بات کوڈنگ میں کہی گئی تھی جس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نیچے جھک کر اپنے پاؤں میں لگے کانٹوں کو بے دردی سے نکالا تھا اور بغیر کیچڑ بینڈ کیجر کیے آگے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ ابھی منزل آگے تھی اور تھک کر خود کو ہلکان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مہد کو آج پہلا دن تھا کام پر آئے ہوئے، اور ایک شیمپو بنانے والی کمپنی میں اسے ملازمت ملی تھی۔ کرنا بس یہ تھا کہ کسٹمر کی شکایت سن کے ایک تسلی بخش جواب دینا تھا، اور وہی شکایت ایک فائلر پر درج کر کے مینیجر کو جمع کروانی تھی، اور تنخواہ 10,000 روپے تھی۔ مہد کے پاؤں زمین پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جینٹلمین، یہ تمہاری سیٹ ہے، اور کپڑے تھوڑے استری کر لیا کرو، بالوں میں یہ تو کنگھی کر لو یا پھر کٹوا دو۔ ایک لڑکا اسے ہدایت دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور 4 انچ لمبے بال دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی، لہجے میں خالص پنجابی والی رمق تھی۔ ابھی بیٹھا نہیں ہوں، ابھی 3-4 فون ایک ساتھ بیٹھا بھی نہیں تھا کہ 3-4 فون ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ ہیلو، اتنی اونچی بولا تھا کہ پاس بیٹھے دوسرے ورکر کے ہاتھوں سے چیزیں چھوٹ گئی تھیں۔ باجی اپن بھی یہی شیمپو استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف سے شکایت سننے کے بعد تسلی دینے
کہ ایک چھوٹی سی کوشش، جی باجی کوئی کام کر لے، بندہ تو پانی نہیں پلوندی ہوئی آ گئی شکایتوں نو ماسی بڑھ کے۔ اس کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جب پورے آفس چھت پھاڑ کے کہکہوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بھائی اس طرح نہیں، ایک ہمدردانہ انداز میں بولا گیا تھا۔ لے پائی جان، اگوں چڑ تے بند ہی نہیں کر دی، انتہائی دکھی انداز میں بولا تھا۔ سارے ایک دم پھر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ بس آپ نے یہ کہنا ہے، ہم اب سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، کمپنی آپ کی مشکور رہے گی۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا تو محض سکون کا سانس لے کے آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ ویسے بولنا تو جھوٹ ہی ہے، پہلے ہی اتنے گناہ ہو گئے ہیں میرے۔ سارے اس کی معصومیت پر حیران تھے، جبکہ پیچھے کھڑا شخص بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندلیب ایک گھنٹے بعد متوتر سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واش روم سے نکلی تھی۔ گہری سیاہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ہاتھوں پر لگی مہندی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ ایسا رنگ زندگی میں پہلی بار آیا تھا اور اس کی زندگی کے رنگ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شاید اگر اسے یہاں پہلی نظر میں دیکھا جاتا تو کہیں سے بھی 24 سال کی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ تالش اپنی جسامت کی وجہ سے اندلیب سے 4 سال بڑا لگتا تھا۔ اب تالشی کی سلیپنگ سوٹ میں موجود تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی تھی، اور نہ ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا جسے وہ کہہ دیتی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا جیسی لڑکی تالش کے آگے بڑے بڑے کپڑوں میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ البتہ قدم اٹھاتی بیڈ تک آئی تھی۔ تالش تو شاید گہری نیند میں تھا۔ اب کروٹ اس کی طرف کی ہوئی تھی اور بھاری سانسوں کی آواز سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نیند میں ہے۔ آہستہ سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بیڈ کے کارنر پر لیٹ گئی تھی۔ نیند میں اگر دوسری طرف کروٹ بدلنے کی کوشش بھی کرتی تو پہلی فرصت میں ہی نیچے ہوتی، کیونکہ تالش آدھے سے زیادہ بستر پر حکمران بنا لیٹا ہوا تھا۔ ابھی لیٹی کو کچھ دیر ہوئی تھی جب خود پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ابھی بھی ویسے ہی تالش لیٹا ہوا تھا۔ پھر ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ تالش آواز شاید خود کو بھی سنائی نہیں دی تھی، لیکن اب تالش کا خوف نہیں تھا۔ وہ ایک گاؤں میں تھی اور حویلی کی دیواروں میں وہ بہت چھوٹی چھوٹی تھی، کوئی چور آسانی سے پھلانگ کر آ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر شیر کے کیشر میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اگلی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تالش چور! پھر آواز نہیں نکلی تھی۔ اب ہاتھ آگے کر کے تالش کا بازو ہلانے کی کوشش کرنے ہی والی تھی جب اس کا ہاتھ آئینی گرفت میں آ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ پر تالش کا ہاتھ شاید نیند میں رکھا گیا تھا اور دوسری طرف دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا، جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جو اب آنکھوں کے ذریعے بیڈ شیٹ کی نظر ہو رہا تھا۔ ہلنے اور اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی ایک سوئی میں خلل کا کام ادا کر رہی تھی۔ کتنے خواب دیکھے تھے تالش کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حوالے سے، سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ ساری امیدیں اس کی قسمت کی نظر ہو گئی تھی۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو چور کے آگے ڈال کر آؤں گا۔ ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا اور تالش کی سخت اور بھاری آواز اندلیب کا گلا خشک کر گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں آنکھ بند کر لی تھی۔ سر درد اور تالش کے خوف سے سانس دبا کر لیٹ گئی تھی۔ جب دوبارہ تالش کے نیند میں ہونے کا گمان ہوا تو ایسے سے اس کا مضبوط بازو اپنے نازک ہاتھ میں سے لے کر تھوڑا ڈر کم ہوا تھا جو اس کی نیند کی وادیوں میں اسے لے گیا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک سے اندلیب کی آنکھ کھلی تو خود کو دیکھا تقریباً پورے بیڈ پہ پھیل کے لیٹی ہوئی تھی۔ جس جگہ پر تالش لیٹا ہوا تھا اب اس جگہ پہ وہ موجود تھی اور وہ کمرے میں بھی نہیں تھا، شاید چلا گیا تھا۔ اپنی حالت دیکھ کر ڈھیر و شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ اپنے بال باندھے شادی والا کامدار دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور دروازہ کھولا تھا۔ چچی جان آپ؟ سامنے تالش کی امی کھڑی تھی جو اندلیب کو سائڈ پہ کرتی خود بیڈ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ لڑکی یہاں بیٹھو، اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو اندلیب حکم ملتے ہی سامنے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو تم ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو اور میرا تالش تم سے 4 سال چھوٹا ہے، اسے تو ابھی بھی اس رشتے کا پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھ رہی ہو؟ ایک نظر اندلیب کو دیکھ کے جو ہلے سے سر ہلا گئی تھی۔ ہمارے بہت سے سخت رواج ہیں جن کو تمہارے ماں باپ بہت پہلے ہی
توڑ کر شہر چلے گئے تھے اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور مشکل وقت میں ہم سے عزت بچانے کی بھیک مانگی، اور ہم ظرف والے لوگ ہیں، تمہارے باپ کا جھکا ہوا سر نہ دیکھ سکے اور اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ان کی باتیں دلیپ کا سر اور نظریں جھکا گئی تھی، کالی سی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو مرضی ہو جائے اس رشتے کی شروعات نہیں کرو گی، اور نہ ہی تالش کو اپنے پاس آنے دو گی۔ اس کی منگنی بہت پہلے ہو چکی ہے اور اس خاندان کو وارث میری ہی بھتیجی دے گی۔ ویسے بھی طلاق یافتہ عورت کی اولاد کو ہم اپنی وراثت میں شامل نہیں کرتے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی جب تالش واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ دلیپ کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ تالش کی امی اسے دیکھتے ہی مرتبہ گھبرا گئیں۔ ان کو خوف آیا تھا تالش کی خاموشی سے، پر اپنے دل کو اس بات پر تسلی دی کہ اس جیسا کوئی مرد بھی اپنے دل میں بات چھپا نہیں سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ کون سا دلیپ کو پسند کرتا تھا؟ میں کھانے کا کہنے آئی تھی، نیچے آ جاؤ، وہ کہتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ تالش یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا ہو کے اپنے بالوں کو مخصوص انداز میں جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ دلیپ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ جب اس کا بازو تالش کے آئینی گرفت میں آ چکا تھا، وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ ساری باتیں، سارے خوف ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئے تھے۔ اب تو بس تالش کی گرم سانسوں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ ایک جھٹکا دیا تو وہ کسی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دونوں طرف دھڑکنوں میں تاش پیدا ہوا تھا۔ دلیپ کی آنکھوں میں رکے آنسو ڈھارس ملتے ہی بے قابو ہو گئے تھے۔ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ تالش کی شرٹ دل کے مقام سے مکمل بھیگ چکی تھی، لیکن جسم دونوں کے اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ دلیپ کی چھوٹی سی ناک بالکل سرخ ہو گئی تھی۔ مضبوط بنو، کافی دیر بعد تالش اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ جتنی مضبوط تھی اتنی شدت سے ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ آواز میں غم تھا، لہجہ بالکل تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جینے کے لیے گر کے پھر اٹھنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ نہ رات والی دلیپ تھی اور نہ ہی تالش۔ اب اس کے ہاتھ دلیپ کی کمر تک آتے آتے بالوں میں چل رہے تھے، جو سٹیپ کی صورت میں کاٹے گئے تھے۔ پہلا سٹیپ اس کے کانوں تک آتا تھا، دوسرا، اور ایک سکون ملا تھا تالش کی دسترس میں، لیکن رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازہ زور کی آواز سے کھولا تو سامنے پھر سے رخسار بیگم ہی کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ دلیپ کو تالش کے سینے سے لگا دیکھ کر، امی، ابھی میں شادی شدہ ہوں، اس لیے کمرے میں آنے سے پہلے نوک ضرور کر لیا کرے۔ دلیپ جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، تالش کی آواز سن کے ایک سیکنڈ میں دور ہوئی تھی۔ سامنے رخسار کو دیکھ کے کاٹو اور بدن میں لہو نہ ہو والا حساب ہوا تھا، جبکہ تالش کو اس کی دور ہوتے والی حرکت نہایت بری لگی تھی۔ تالش نے آگے بڑھ کے اسے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا تھا اور اپنا بیگ لیتا باہر چلا گیا تھا۔ دلیپ کو لگا وہ اب ہل نہیں سکے گی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ انسان کیا تھا۔ رات میں جو روپ اس کے سامنے تھا وہ نہایت ہی برا، جبکہ اب اس سے مہربان کوئی اور لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لڑکی، آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی، اپنا سامان لے کے وہاں آ جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نہ کہ نتنے پھلا کر بولی، جبکہ دلیپ کامتے ہوئے اپنے جوتے پہنتی ان کی طرف آئی تھی۔ چاچی جان، میرا سامان نہیں ہے کوئی۔ اگر اس کی معصومیت تالش دیکھ لیتا تو مٹ جاتا، لیکن اس ادا پر بال ابھی بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور کپڑے بھی تالش ہی کے تھے، جس کی وجہ سے رخسار کو اور زیادہ تپ چڑھی تھی۔ گاڑی کو نارمل سپیڈ سے چلاتا وہ گاؤں سے کافی دور چلا آیا تھا، کیونکہ شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنائی گئی ان کے گاؤں سے بنائی گئی تھی یونیورسٹی۔ کیونکہ یونیورسٹی شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنائی گئی تھی، اس لیے ان کے گاؤں سے 20 کلومیٹر دور تھی۔ بلیک اور آف وائٹ پینٹ شرٹ، دائیں ہاتھ میں مردانہ واچ جو کافی پرانی لگ رہی تھی، نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں اطمینان تھا، چہرے پر سنجیدگی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ہر منٹ بعد معدوم ہو جاتی تھی، ہلکی سی بیئرڈ جس کو اپنے ہاتھ سے بار بار کھجا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر دوڑا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو دلیپ پورے حق سے اس کے سینے پہ قبضہ جمائے لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر ٹکٹکی باندھے وہ اس کے سراپے حسن میں کھویا رہا تھا۔ اللہ نے اتنی نازک سی حسین پری اس کے مقدر میں لکھ دی تھی، کسی اور کے ہونے سے پہلے اسے نواز دیا گیا تھا۔ سوتے ہوئے بھی چہرے پر ڈر کے تاثرات واضح تھے، اور اس کے رات بازو پکڑنے کی کوشش بھی تالش سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کے بال بار بار دیکھے تھے، مگر اتنا یقین تھا کہ اس کے لمبے ہوں گے، کیونکہ ایک مرتبہ چھوٹے ہوتے اسے لاڈ سے فرمائش کی تھی، ویب تم چھوٹے بال مت رکھنا، اچھا؟ 6 سال کا تالش اس کے بال دیکھتے ہوئے بولا تھا،
کیوں؟ مجھے تو چھوٹے پسند ہیں۔ ایک بار ہاتھ میں گڑیا پکڑی تھی، دوسرے سے تالش کی گال کھینچی تھی۔ مجھے تم لمبے بالوں والی زیادہ پسند ہو۔ چھوٹے بالوں سے لمبے بالوں کا بتانے کے لیے اسے پورا پھیلا دیا تھا۔ تالش سوچ اور تھوڑا سا مسکرایا تھا اور اس کی گال کا ڈمپل واضح ہوتے ہوا تھا جو جلدی معدوم ہو گیا تھا۔ اور وہ گاڑی یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے اس کے دوست کھڑے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ وہ باہر نکلا تھا اور چہرے پر ایک بار پھر محبت سے مسکراہٹ آئی تھی۔ تاشی بول رہی تھی، تجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا؟ یہ مسکراہٹ 3 سال سے پہلے نہیں دیکھی۔ خیر، ان میں سے ایک سامنے آ کے بولا تھا، تو آج دیکھ لے، ایسے ہی مسکراتا ہوں میں۔ ایک بار پھر اپنے ڈمپل کی نمائش کی تھی۔ میں بتا رہا ہوں، کچھ بہت غلط یا تو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ پریشانی کے عالم میں سر کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ ہو چکا ہے، میری کلاس کا ٹائم ہے یہ۔ ایک بار پھر مسکرایا تھا اور اپنے بلاک کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے چلا گیا تھا۔ بہت اچھا کیا دوست، میرا کیسے رہوں گا میں اب؟ منان نے عورتوں کی طرح بینڈ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بہت اچھا تھا میرا دوست، کیسے رہوں گا میں اب؟ منان نے عورتوں کی طرح بینڈ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ گائز، کل پاکستان سے عمان کے راستے میں بہت بڑی سمگلنگ ہونے والی ہے، جس میں تقریباً 4000 لوگ ہوں گے۔ سمگل کیے جانے والوں میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ ہاتھ میں ایک سٹک پکڑے ہوئے تھے، جس کی مدد سے پوائنٹس کو واضح کر رہی تھی۔ بالوں کو پونی ٹیل کی مدد سے باندھا ہوا تھا، جن میں سے 2-3 نٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ سادہ سے ہلکے نیلے رنگ کے کاٹن کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی، آنکھیں بڑی بڑی جو اس کے چہرے کو جاندار بنا رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے گرمی کے باوجود بھی ایک چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور ٹیبل کے سامنے کھڑی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سامنے بیٹھے اس کے ٹیم ورکر اور رینجر آفیسر سے بغور سن رہے تھے۔ یہ تھی لیفٹیننٹ جنرل مایا شیخ خانزادی، جو اپنی ٹیم کی طرف سے الجیریا میں موجود تھی۔ کسی بھی خفیہ کارروائی کے لیے پوری ٹیم نہیں جاتی تھی، بلکہ اس کی سربراہی کرنے والوں میں سے کوئی 1 یا 2 لوگ جاتے تھے، جو وہاں کام بھی بالکل ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیے بغیر کرتے تھے۔ مایا بھی سیف، الجیریا کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں چل رہے۔ کچھ بھی ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میجر خان آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو، اسکرین پہ بیٹھے ایک دیر عمر باوردی آفیسر نے کہا تھا۔ مایا موت سے نہیں ڈرتی سر، اور رہی بات مدد کی، تو جب مجھے لگا مجھے مدد درکار ہے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی، بلا کے اعتماد سے بولی تھی۔ یہ بھی کبھی موت قریب سے دیکھی ہی نہیں تھی، یا پھر موت قریب سے دیکھی نہیں تھی۔ بیسٹ آف لک بیٹا، بس اپنے ٹھکانوں کا پتہ لگانا ہے، آگے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اس کی حدود بتائی گئی تھی، جس کے بعد چہرے پر جو جوش اللہ پہلے تھا وہ چند سیکنڈ میں غائب ہوا تھا۔ اب کانفرنس بھی ختم ہو چکی تھی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کبھی تو آئے دن جب میں ان کے ملزموں کو کیفر کردار پہنچا سکوں، کبھی تو آئے وہ دن۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی تصویر اٹھا کر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولی تھی مہد۔ اس وقت ہم جی ایم کے کمرے میں کھڑا تھا، جو کسی سے کال پہ مصروف تھے، اور پھر مصروف ہونے کا ناٹک۔ 1 ہفتہ ہو چکا تو اسے یہاں آئے ہوئے سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ اب کپڑوں پہ سلوٹیں ذرا کم نظر آتی تھی، اور بالوں کو بھی پونی میں قید کر لیا تھا، لیکن منہ نہ دھونے کی قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ پیسہ کمانا چاہتے ہو؟ وہ وہاں پڑی مہنگی مہنگی چیزوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب کرسی پہ بیٹھا وہ دیر عمر شخص بولا تھا۔ جی صاحب، کون نہیں چاہتا؟ انتہائی عجلت سے جواب دیا گیا تھا۔ سوال دیر سے دینے پر سزائے موت، جیسے سوال کا جواب دیر سے دینے پر سزائے موت ہو جائے گی۔ تو مجھے اچھے انسان لگے ہو تو اتنی تنخواہ میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں لگ سکتی۔ وہ موبائل پہ ہاتھ چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مہک کے دل میں اتنے مہنگے موبائل کو ایک دفعہ پکڑنے کی خواہش ہوئی تھی۔ نہیں صاحب، میں اور میرا دوست بہت خوش ہیں، آپ مجھے نکالیے گا نہیں۔ مہک نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہیں، اگر تمہیں امریکہ جانے کا موقع مل جائے، کیا تم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہو گے؟ ہماری کمپنی میں ہر سال ایک مستحق نوجوان کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے۔ وہ مخصوص انداز میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہے تھے، اور مہک کے چہرے کا رنگ ہر اگلی بات پر تبدیل ہو جاتا تھا۔ سچ؟ وہ آنکھوں میں حیرت کے طوفان لیے بولا تھا۔
2 दिन से रुखसार ने दिलीप को कमरे से बाहर आने का मौका ही नहीं दिया था। हर वक्त बस उसके सर पर सवार रहती। खाना कमरे में ही मिल जाता था। उसे सिवाय रोने और सोने से कोई काम नहीं था। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि तालिश एक बार भी देखने नहीं आया था। अलबत्ता रुखसार ने काफ़ी धमकियाँ दे रखी थी। उसे और तालिश की तरफ से बदजन करने की भी भरपूर कोशिश की थी। शाम का वक्त था और रुखसार कमरे में नहीं आई थी और दिलीप को प्यास लग रही थी। बार बार दरवाजे की ओर से बाहर देख चुकी थी, लेकिन कोई भी मौजूद ना था। कल ही उसकी मामा ने उसको कपड़ों का बैग दामिल के हाथों भिजवाया था। आज वो खद्दर के ब्लैक कमीज शलवार और साथ में गर्म चादर लिए अपने गेट लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नीचे की तरफ गई थी। अभी 3-4 स्टेप ही लिए थे कि सामने बैठे तालिश को देखा। 1 मिनट के लिए जिस्म से जान ही निकल गई और जल्दी से वापस पीछे को हुई थी। भाभी आ जाएं, आप ही चाय पिए। दामिल की आवाज़ पर दोबारा फिर पीछे को देखा था। बड़े से लाउंज में एक सोफे पर दामिल चाय का कप लिए उसी की तरफ मुतवज्जो था। अलबत्ता बराबर ही सख्त तासुरात लिए जबड़े भींच कर बैठा था, ऐसे जैसे आसपास कोई जीरू मौजूद ही ना हो। दिलीप में आप बेटा इधर आओ, अपने दादों से नाराज़ हो? सरबराही कुर्सी पर बैठे उसके दादा ने अपनी बाहें फैलाई थीं। दिलीप की आंखों के कोने लाल हुए थे। इतने दिन बाद किसी ने उसका नाम इतने प्यार से पुकारा था। भागकर उनके गले लगी थी। इस बंदर ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, मैं इसकी तबीयत सेट करता हूँ। दिलीप को रोते देखकर लाड से पूछा गया था, जबकि बंदर कहने पर तालिश ने एक नज़र दादा जान को देखा था, लेकिन चेहरे के तासुरात अभी भी सख्त थे। दादा मुझे अपने साथ ले जाएं, डर लगने लगा है इस हवेली से। इस हवेली में बहुत बेहिस्से लोग हैं। मैं तो खुद बेटियों के घर पे पड़ा हूँ। मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर तक रुखसार आ जाएगी, तुम तब तक अपने दादू से बातें कर लो। उन्होंने उसे बोसा दिया था। भाभी मेरे और अपने लिए चाय बनाकर लाई, मेरी ख़त्म हो गई है। दामिल फिर बीच में बोला तो दिलीप जल्दी से खड़ी हुई थी। अच्छा बनाती हूँ, अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें साफ करती दिल से मुस्कुराई थी। दिलीप मेरी बुक अंदर से ला कर दो। सारी बुक्स उसके पास ही मौजूद थी, लेकिन दामिल की बात मानने पर उसने अपनी फरमाइश भी सामने की थी। क्यों तुम्हारी टांगें टूट गई हैं जो मेरी फूल जैसी बच्ची को और ऊपर भेज रहे हो? खुद जाओ। दिलीप बच्चे तुम चाय बनाओ। दिलीप से बुलाती सर हिलाती किचन की तरफ चली गई थी। ओपन अमेरिकन तर्ज का किचन था जो लाउंज से थोड़ा दूर बनाया गया था, लेकिन वहाँ से हॉल का और हॉल से किचन का मंजर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। मैं भाभी को बता के आता हूँ चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। दामिल आहिस्ता से उठकर चला गया था। जबकि तालिश का बस चलता तो दामिल का सर कुचल देता। बस कैसे आराम से बैठा था। भाभी बहन बनकर मेरा एक काम करेंगी? पीछे से दामिल ने आकर कुर्सी खींच कर बैठ गया था। कौन सा काम भाई? चाय का पानी रखते हुए बोली थी। मैंने एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन अम्मी तो मेरा जनाजा निकाल देंगी लेकिन अगर माँ चाहती है कि हमारे घर से कोई जाकर बात पक्की करे, मेरी मजबूरी समझे। दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर सजा के बैठा था। अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। हैरत से उसकी आंखें फट जाने को थी। आपके शोहर शरीफ से बस 6 माह छोटा हूँ, कुछ रहम करो। अब दिलीप उसके बराबर चेयर पर बैठ चुकी थी, जबकि तालिश चोर नज़रों से बार बार किचन में ही देख रहा था। जबड़े बीच रखे थे, जबकि गर्दन की रगें तनी हुई थी। जाएंगी ना प्लीज़, बस निकाह हो जाए फिर आपका काम ख़त्म। उसका हाथ पकड़कर मिन्नत की थी। अगर चाची को पता चल गया ना तो मुझे जान से ही मार देंगी। दिलीप ने अपना खदशा जाहिर किया था जब हॉल में थोड़ी सी हलचल हुई थी। तालिश सरप्राइज़, कोई लड़की थी जिसका मुंह कम और ज़्यादा मुंह पर मेकअप ज़्यादा लगा हुआ था। जीन्स के साथ घुटनों तक आती शॉर्ट शर्ट और गाल ब्रश से लाल कर रखे थे। मुबारक हो भाभी, आपकी सुतन प्लस मेकअप की दुकान आपके शौहर पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाने के लिए खान हवेली की दहलीज पार कर चुकी है। इससे पहले कि वो सीधे आपके अकड़ू शौहर के लिए खान हवेली की दहलीज पार कर चुकी हाँ इससे पहले कि वो सीधा आपके अकड़ू शौहर के सीने से लगकर उनका प्यार वसूल करें, जल्दी से आप अपनी जगह पर जाएं। बाहर खड़ी लड़की जो ताले से हाथ में ला रही थी, उसको देखते हुए अपनी पेशन गोई की। मलिहा, सच में तुम्हें ही याद कर रहा था। इतने दिनों बाद आई हो, आंखें तरस गई थी मेरी तो। अभी दिलीप कुछ और कहती उससे पहले
तालिश ऊंची आवाज़ में बोला, जो पूरी हवेली में आसानी से सुनी जा सकती थी। उसके कानों में पड़ी। भाभी जल्दी से कोई नोटबुक लेकर आए, आपके शोहर आपके हाथ से निकल रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स नोट करवा दूं। शोहर को अपने हाथ में रखने के लिए तामिल ने सरगोशी की तो बुझे हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। पहली बात, ऐसी चिपकू प्लस अनपढ़ मॉडर्न लड़कियों से 300 फीट के फासले पर अपने शोहर इनामदार को रखना, जो अभी आपके होते हुए भी #चिपकू नंबर 1 बने बैठे हैं। अंदिलीप ने फिर से देखा तो सच में मलिहा उसके सोफे की साइड पर बैठी उसके गाल खींचने में मसरूफ़ थी, जबकि तालिश इंतहाई बीबा बच्चा बनकर अपने डिम्पल की नुमाइश कर रहा था। एक मरतबा तो अंदिलीप का दिल किया कि उठकर उस लड़की को बाहर मारे और ख़ुद उसकी गोद में बैठ जाए, छोटे बच्चे की तरह। तालिश अपने अजीम कारनामे के बाद चोर आंखों से अंदिलीप की जलन के तासुरात से भरपूर चेहरा देखा तो अजीब दिल से खुशी से सरशार हो गया। भाभी, आप जेलस हो रही हैं क्या? दामिल ने अब्रू उचकाकर पूछा था। नहीं, मुझे क्या, जो मर्जी करे उसके पास, जो मर्जी उसकी के पास बैठे। जी उर्दू है। मासूम सा मुंह बनाकर बोली और पैर पटकती अंदर की तरफ चली गई थी। मलिहा, प्लीज़ दूर होकर बैठो। तालिश ने किचन से उसे जाते देखकर मलिहा का हाथ झटका था। हनी, क्या हुआ? पता है, ऐसा मुंह बनाकर बिल्कुल भालू लगते हो। उसकी बात का रत्ती भर असर नहीं हुआ था और वो तालिश का नाक छूती हुई बोली थी, कोई मैनर है तुम्हें? अपनी बेहुदा हरकतें किसी और के साथ जाके करो। इडियट! इतनी देर से बदला लेने की गर्ज से दिल पे पत्थर रख के उसकी कुर्बत बर्दाश्त कर रहा था। अब अंदिलीप के जाते उसे धक्का दिया था और खुद बाहर निकल गया था। वैसे इतनी सी कुत्ते की हो जाए तो वो घर के गांव छोड़कर भाग जाता है। क्या ख्याल है मलिहा? उर्फ मेकअप की दुकान, पहली बार पूरे जोर से कही, जबकि एंड पर आवाज़ सिर्फ उसे और दादा को ही सुनाई दी थी। वही उसके साथ हंस हंस के लौटपोट हो गए थे। अपनी शक्ल भी देख लिया करो, वैसे भी मेरा ससुराल है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मलिहा गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ गराई थी। वाह, उनके हौसले थे दाद के काबिल। वहाँ पर मुँह मारते थे, यहाँ और हाथ मुश्किल था। ये क्या लिखा हुआ है? तामिल पेट पर हाथ रखकर हंसता हुआ बोला और दादा ने हाथ उठाकर उसके नैन वाले शेर पर दाद दी थी। वहाँ उनके हौसले थे दाद के काबिल, वहाँ पे मुंह मारते थे, यहाँ और हाथ मुश्किल था। अच्छा, जिसे सीने पे हाथ रख के दाद वसूल की गई थी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्वार्टर में दाखिल होते ही पप्पू ने ऊंची आवाज़ में शेर पढ़ा तो कपड़े धोते फितर ने हाथ रोक कर उसे देखा था। वैसे यहाँ तक तो मुझे पता है, तुम ही तभी वो शेर वाहिद पढ़ते हो जब कोई खुशी की बात हो। अब कपड़ों पर डंडा चलाते हुए बोला था। हाँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मैं उस्तानी जी की 5वीं जमात में थी। वो असेंबली के बाद 3-4 बार शेर हमें याद करवाती थी, फिर उर्दू के पीरियड में वही शेर सुनकर खड़ा कर देती थी। कभी कभी सबक सुनाने की नौबत ही नहीं आती थी। फितर के बच्चे। वैसे एक बात है, ऐसी उस्तानियाँ आजकल के बच्चों को कहाँ मिलती हैं? 20 मरतबा बताई हुई बात आज फिर दोहराई थी। एक बात बता, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। नौफल ने पेट पे हाथ रखकर दुहाई दी थी। बहुत ही औरतों वाला पेट लेके पैदा हुआ है। नहीं तेरा नाम अनवी नहीं, तेरा नाम फितर, मतलब गंदी फितरत रखा हो। महद कमर पे हाथ रख के खालिस औरतों वाले लहजे में बोला था। चला फिर कपड़ों को पानी से निकाल कर दे, अगर नहीं बताना तो। नौफल इंतहाई मासूम मुंह बनाकर बोला था। ना बेटा, अब तेरा भाई बड़ा आदमी बन गया है, अब ये काम तू नौकर किया करेंगे। महद ख्याली दुनिया में सैर को निकलते हुए बोला था। खैर है, मेरे यार को किसी ने कुछ कहा है या फिर दिमाग में कोई चोट तो नहीं आ गई?
نوفل نے جلدی سے اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا اور سر کا معائنہ کیا تھا۔ لعنتی انسان، میں امریکہ جا رہا ہوں آفس کی طرف سے، چل ڈاکٹر کے پاس چلے۔ نوفل واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا پھٹا ہوا جوتا اس کے سر پہ مارا تھا۔ یہ دیکھ کل شام کو میں چلا جاؤں گا، میں آنکھیں کھول کر دیکھ، ایک جعلی ٹکٹ اور کسی اور کے نام کا پاسورڈ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پر یار یہ تو کسی اور کا ہے اور تصویر تیری ہے۔ نوفل کو جھٹکا لگا تھا۔ جانی سر کہہ رہے تھے کہ دفتری کاموں میں اتنا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی مجھے روکے گا نہیں، بلکہ مجھے ان کی گاڑی ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے گی اور کراچی جا کر بھی مجھے خود جہاز میں بٹھائیں گے۔ رٹا رٹایا سبق دہرایا تھا۔ تیری شکل دیکھ کر اوپر یہ مرغی کے دم گوروں نے جہاز سے ہی واپس بھیج دینا ہے۔ نوفل نے اس کے بالوں کو تانا دیا تھا۔ نہ کر، میرے آفس کی جو لڑکیاں ہیں نا، ایک گندا سا لفظ دے کے باتیں کرتی ہیں، تجھے کیا پتا؟ مہد نے شرماتے ہوئے منہ پر رومال رکھ کر آہستہ آواز میں راز کی بات بتائی تھی۔ کون سا گندا نام؟ نوفل نے تھوڑا سا کھسک کے اس کے پاس ہوا تھا۔ وہ مجھے ہارٹ مین کہتی ہیں۔ اب آواز پہلے سے بھی دھیمی تھی۔ نوفل بیچارہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا اور دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے تھے، جبکہ مہد ابھی بھی منہ پر رومال رکھ کر شرما رہا تھا۔ توبہ توبہ، اتنا گندا نام! کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں! میرے اتنے پیارے جگری یار کو ہارٹ مین بنا دیا۔ نوفل افسوس میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ابھی اندلیب منہ پھیلائے چاچی کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اجازت دی ہے شادی کی، پھر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے برداشت کروں گی؟ یہی سوال بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا جب سانسوں میں جانی پہچانی سی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ وہم سمجھ کر سر جھٹک کر پھر گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک عدد شوہر ہے آپ کا، جس کے ہر کام کی ذمہ داری آپ کی ہی ہے۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں بتا دے، کل ہی کوئی اور انتظام کر لیتا ہوں۔ لہجہ ابھی بھی سخت تھا، چہرہ اور غصہ بھی ہبوہو قائم تھا۔ 3 دن سے برداشت کر رہا تھا، لیکن آج خود ہی انا کے بت توڑ کر آنا پڑا تھا۔ نہیں میں کروں گی۔ آخری بات پر دل کانپا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر بھاگنے کی تیاری کی، لیکن جلد ہی سامنے کھڑے جیسے انسان کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کی آنکھیں ایک ہوئی تھیں۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ تالش کا دل کیا اس معصوم آنکھوں والی کو ساری دنیا سے چھپا کر اپنے آپ میں گم کر دے، لیکن ان ساری الجھنوں سے صحیح تکلیف سے دور لے جائے۔ دیپ، ہلکی سی سرگوشی ہوا میں معدوم ہوئی تھی۔ فضا میں بس دھڑکنوں کا شور تھا اور سننے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ الجزیرہ۔ سر، مجھے کمانڈز دی جائیں۔ کان میں لگے آلہ کے ذریعے اجازت طلب کی تھی۔ آج وہ ایک مخصوص یونیفارم میں موجود تھی۔ یونیفارم کے اوپر رینجرز کا ٹیگ لگا ہوا تھا، جبکہ نام کی جگہ مسٹر ایم شیخ لکھا ہوا تھا۔ آنکھیں براؤن کانچ کے جیسی، جن میں کوئی اپنا عکس آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ عام جسم لڑکیوں کی طرح ڈھیلا ڈھالا نہیں تھا، اس کی سخت ٹریننگ کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کی مالک تھی۔ لمبی سرائے دار گردن، جس کے گرد لال وردی کا رومال لپیٹ رکھا تھا۔ مس شیخ، یہ حکم آپ کو نہیں مل سکتا، آپ بس پیچھا کریں گی۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ پھر میں بھی اپنے رینک کی وجہ سے ایکشن لے سکتی ہوں۔ حوصلہ ابھی بھی پست نہیں ہوا تھا۔ مس شیخ، آخر یہ کب بچوں والی حرکتیں چھوڑیں گی؟ آپ وہاں دہشت گردی نہیں، لوگوں کو بچانے کے لیے گئی ہیں، ورنہ آپ کے تمام رائٹ ریزرو کر دیے جائیں گے۔ آواز سنتے ہی انہوں نے حیرت کے طوفان امڑ آئے تھے۔ جتنی اس سے سوا سے چڑ تھی، دہشت گرد بنانے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ مسٹر خان، اگر ہو سکے تو کروا کر دیکھیں مجھے اس عہدے سے فریز، دانت پیستے ہوئے بولی تھی اور دل میں کہیں گالیوں سے نوازا تھا۔ اگر تم دونوں نے آج لڑائی کی تو دونوں کو میں ابھی سسپینڈ کر دوں گا۔ درمیان میں کافی سخت اور غصے سے بھرپور آواز آئی تھی اور دونوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ سوری سر، اوکے اینڈ گو ڈو یور ورک اینڈ فالو دی رولز۔ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ پاس کھڑا بائک، جس کے 3 پہیے تھے، اس پر بیٹھ کر فل سپیڈ سے جلدی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بس دھول باقی رہ گئی تھی۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کی خوشبو میں کھوئے ہوئے تھے جب دامل بھٹکی روح کی طرح نازل ہوا تھا۔ او ہو، یہاں تو سین آن ہے۔ اندلیب نے جلدی سے اپنے
اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا تھا اور اس کا چہرہ ایک دم لال انار جیسا ہوا تھا، لیکن تالش کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے اپنا کمرہ کم پڑ گیا تھا بھائی جان؟ اندلیب جلدی سے بھاگ گئی تھی۔ تالش نے غصے سے بھرپور نظر دامل کو دیکھا جو اپنی طرف سے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کے ہٹا تھا۔ کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے چلا گیا تھا کیونکہ آج اندلیب اور تالش کی دعوت تھی۔ اس کے دوستوں نے اس لیے جلدی جانا تھا اور اندلیب کو بھی بتانا تھا۔ کمرے میں آیا تو اندلیب نے دوپٹہ صوفے پہ رکھا ہوا تھا اور خود بیڈ شیٹ تبدیل کرنے میں مصروف تھی۔ جب وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا تھا، لیکن اندلیب اس سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ بال کو پونی ٹیل کی مدد سے باندھ رکھا تھا اور وہ اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ 3-4 لٹیں جو شاید اسٹیپ کی وجہ سے پونی سے باہر آ گئی تھی۔ نازک سراپا صحیح معنوں میں تالش ابراہیم کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ نکاح کا خوبصورت بندھن اور اپنا من چاہا انسان جب سامنے ہو تو جذبات کو قابو کرنا مشکل امر ہوتا ہے۔ چادر صحیح کرتی کا ہاتھ تالش ابراہیم کے ہاتھوں میں آ چکا تھا، جس سے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اس کی آنکھوں نے اس کے عمل کا محفوظ سمجھ کر چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھیر لیے تھے۔ پلکوں کے جھالر درمی سے جھکا دیے تھے، جیسے اپنی آنکھوں میں بسی محبت کی کمزور ڈور تالش کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تالش نے تھوڑا سا جھک کر اندلیب کی کانپتی پلکوں پر اپنے حدت بھرے لمس چھوڑے تھے۔ اندلیب کی تو جیسے جان نکل کر اسے بے جان کر دیا ہو۔ دونوں ہاتھ پاؤں میں تھوڑی سی لرزش آئی تھی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا اور اس طرح سے وہ اس کے سامنے ہوگا۔ ملیحہ والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا جب تالش نے اسے اپنے پاس بیٹھے باتیں کروا رہا تھا، تو پھر بھی دل میں اٹھی ایک خوش فہمی کی کلی وہیں مرجھا گئی تھی۔ وہ کسی اور کا ہے، کسی اور کی محبت ہے، کسی اور کو اپنے لیے سوچتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی۔ بس دل خوش نہیں تھا۔ جب انسان کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو اسے بس اپنے دسترس میں ہی چاہتا ہے، اس کے وجود پہ سوچ اور دل پر خود قابض ہونا چاہتا ہے، اور یہی چاہت اندلیب کی بھی تھی۔ لیکن وہ اتنے سب کے باوجود بھی اب 1 انچ پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر تھا، ہر طرح سے اس کے جسم پر، اس کی سوچوں پر حق رکھتا تھا۔ اس کے تمام حقوق ادا کرنا خدا کی طرف سے ہی اندلیب پر فرض تھا۔ پھر کیسے اپنے رب کو، اپنے مجازی خدا کو اپنی ایسی کسی حرکت سے ناراض کر دیتی؟ ہلکی سی سرگوشی جو اس کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل میں اتری تھی، آج اس کی ایک خواہش پوری ہونے والی تھی۔ تعبیر نے اسے معتبر کیا تھا، چاہے نام یاد رکھ کے ہی۔ تالش کو قبل سے اس کے چہرے پر ہر بدلتا رنگ اور تاثرات بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک سکون کی لہر اندر تک مطمئن کر گئی تھی اندلیب، لیکن میڈم پتہ نہیں کیا سوچ کر آنکھیں کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ ابھی تک لرزتی نہیں تھی۔ اس کی پکار پر آنکھیں کھولی تھی۔ جی، ہلکا سا ممنائی تھی۔ تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے، بس آدھے گھنٹے ہے تمہارے پاس۔ وہ اپنے جذبات کو لگام دیتا ہوا پیچھے ہوا تھا کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اور جلدی سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے خوش نہیں ہے؟ وہ اتنے دور کیوں ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں اپنے پاس رکھنا ہے، ہر قیمت پر اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گی۔ اتنی مشکل سے تو ملے ہیں، کہیں میری عمر کی وجہ سے؟ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ بآواز بول رہی تھی اور ساتھ ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر موبائل اٹھایا تھا اور یوٹیوب پر کچھ سرچ کرنے لگی تھی۔ مایا نے اپنی ضد کو اہمیت دی تھی۔ اتنی محنت کے بعد تو اسے موقع ملا تھا، اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کی نیندوں کا حساب جو پچھلے 3-4 سالوں سے گم تھی، اور وہ یہ نہیں سوچ پائی تھی کہ آخر کو ایک عورت ہے، مرد سے کمزور، بس آنکھوں میں انتقام کی پٹی بن گئی تھی۔ سوچتے ہی اپنی آلریڈی لوڈ کی ہوئی گن دیکھی تھی، جیب میں پڑا پوٹاش کی چھوٹی سی بوتل اور دوسری میں ایسڈ تھا۔ مس شیخ، آپ ہدف سے آگے جا رہی ہیں، شپ کے پاس مت جائیں، آپ ان کے نشانے پر ہیں۔ 3-4 لوگ کٹھے اس کے کانوں میں چیخ رہے تھے، لیکن اس کی نظر ایک نقطہ پر تھی جو مغل اسٹریٹفائی جو بحری جہاز کے ایک سائٹ پر چھوٹے سے نام حصے پر لکھا تھا۔ جو لوگ اس دندے میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے کچھ ٹاسک نام ہوتے ہیں جو ان کی اصل پہچان سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔
تو ان زبانوں میں لکھوائے جاتے ہیں جو بہت سالوں سے ناپید ہوتی ہیں، اور پھر ایک خاص قسم کا سٹار ہوتا ہے جو ان کے سگنیچر کے ساتھ نشاندہی کے طور پہ ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے 3 لوگ موجود تھے، شاید وہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ایسے کام دنیا کے بیسٹ ہیکر خرید کر اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے لگے ایک پسٹل نکالی تھی اپنے ہاتھ سے پیچھے لگی ایک پسٹل نکالی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ سیدھا کرتے اس کے سینے پر 3 لال نشان ابھرے، مطلب اسے نشانے پہ لیا گیا تھا۔ اتنی کمزور نہیں تھی کہ پہلے بار میں ہی ڈر کر راہ فرار اپنا لیتی۔ اس نے ایسے ظاہر کیا تھا جیسے اپنے اوپر آتے نشانوں کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ اسی پسٹل سے ہوا میں نشانہ لگایا تھا اور ایک اڑتا پرندہ زمین پہ گر گیا تھا۔ وہ شکار کے لیے آئی ہے، تینوں میں سے ایک نے کہا تھا، جبکہ زبان زیڈ تھی جو اب بہت کم بولی جاتی تھی۔ ہیلو، پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی تو اتنے اعتماد سے پیچھے مڑی تھی۔ شکر ہے یہاں کوئی پاکستانی کا، ورنہ مجھے تو کوئی چھوئی موئی کی سمجھ نہیں آتی۔ آنے والا مہر تھا جس کے ہاتھ میں ایک پھٹا سا بیگ تھا، شکل سے اور زبان سے پاکستانی، اور آیا اس شپ سے تھا جس سے اسمگل ہو کر لوگ آج امریکہ جاتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نکلا کیسے؟ مایا کے چہرے پر نرمی آئی۔ پردیس میں ایک ملک کا جانور ہی مل جائے تو دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر تو وہ تو انسان تھا جس کے پاس سے اسے وطن کی خوشبو آ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو بھی تھا فورس سے تعلق رکھنے والی تھی، اور تشویش کرنا رگ رگ میں بھرا ہوا تھا۔ مسٹر فی لگ رہے ہیں، اتنے سوال تو ہمارے استانی سبق نہ آنے پر بھی نہیں پوچھتی تھی جتنا آپ پوچھ رہی ہیں۔ اتنا خوش تھا کہ وہ امریکہ آ گیا تھا، اس لیے اپنی ہی دھن میں لگا ہوا تھا۔ مایا نے ایک پنچ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، کمپنی کی طرف سے، اور یہاں امریکہ میں جاب کرنی ہے۔ ایک سانس میں ہی بول گیا تھا۔ بھاگو، ابھی کچھ اور بھی بولتا۔ مایا اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکل مخالف سمت میں بھاگی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس نے دیکھا لڑکی تو اس کے ملک والی وردی پہنے ہے، مطلب خطرناک چیز۔ ڈر کے مارے بھاگنا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ چھوٹی ہوئی ٹرین بھاگ کر آسانی سے پکڑ سکتی تھی۔ بال جو کئی سالوں کے بعد کنگھی کیے تھے، بھاگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں میڈم کے ہاتھ میں تھا، ورنہ بال ہی سیدھے کر لیتا۔ یوٹیوب سے دیکھا تھا، بس ایک لائن لکھنے کے بعد ویڈیوز کی لائن لگ گئی تھی۔ تقریباً سب میں یہی تھا، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہنیں اور ایسا میک اپ کریں، اور اس سے آگے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے پاس میں تو کپڑے ہی تھے اور میک اپ بھی کر لیتی، اس لیے جلدی سے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ ایک میکسی جو اسے گفٹ میں ملی تھی وہی نکالی تھی۔ وہ ملیحہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے نا، اسے پسند کرتے ہیں شاید۔ میں بھی ایسی ہی لگوں۔ ہاں، دیکھا پھر کیسے وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پاس لے کے بیٹھے تھے۔ مجھے تو کبھی ڈمپل تک نہیں دکھایا۔ یہی سوچتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی موت کو دعوت دینے لگی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی تالش آیا تو کمرے میں نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب اندلیب اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ واش روم سے نکلی تھی، جیسے ایک نظر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں خون چھوٹنے لگا تھا۔ اندلیب جو پڑکے گرا کر بالکل ہلکا سا مسکرا رہی تھی، پتہ نہیں کون سی دادیں تھیں جنہیں سوچ کر اس کی رنگت ہی سرخ ہو گئی تھی۔ پاس جا کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ کہاں سے آئے ہیں یہ کپڑے؟ گہری نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے، جبکہ انگلیاں سامنے کھڑی روئی جیسی لڑکی کے بازو میں دھنستی جا رہی تھی۔ ایک نظر سامنے کھڑی ہورنما لڑکی کو دیکھا تھا، جو لانگ بلیک میکسی میں کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی، پر امریکن طنز کی میکسی جس کا گلا کافی زیادہ ڈیپ اور آستین کندھوں سے 2 انچ نیچے تک کی تھی۔ لمبائی ٹھیک تھی، لیکن گھٹنوں سے نیچے 4 انچ اوپر تک، جس کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں تھوڑی سی نظر آ رہی تھیں۔ ایک نظر جائزہ لینے کے بعد ایک زوردار دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اب تم اندلیب مجاہدی مسز تالش ابراہیم ہو؟ اگر میں نے دوبارہ تمہیں ایسے کپڑوں میں دیکھا جس سے تمہارا
1 इंच जिस्म भी नज़र आ रहा हुआ तो इन कपड़ों समेत आग लगा दूंगा तुम्हें। और ये बात ज़हन नशीन रहे, तालिश इब्राहिम एक बार जो बात कह देता है उसे पूरा करने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। खूनख्वार नज़रों से देखता हुआ वो बाहर चला गया था। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था कि आसमानों की बुलंदियों से उसे नीचे फेंक दिया गया था। ऐसे ही साख में पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि बेड शीट का वो हिस्सा पूरी तरह आंसुओं से तर हो गया था। अभी वो दोनों भाग ही रहे थे जब पीछे से एक गोली महद के बाजू पर लगी थी। उनके भागने में कोई कमी नहीं आई थी। अब तो रात का अंधेरा भी हर सू फैल रहा था, लेकिन उनका ताक़ुब करने वाली गाड़ियाँ अभी भी उनके पीछे थी। भागते हुए एक छत्ता सा नज़र आया था, जहाँ वहाँ के अंदाज में लकड़ी से बनाया गया था। महद और माया दोनों उसके पीछे से फिर वापस उसी रास्ते पे भागने लगे थे और गाड़ी सीधी गुजर गई थी। महद का खून इस हद तक बह गया था कि उसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ गई थी। तुम ठीक हो? लेकिन हिम्मत से खड़ा हुआ था, जबकि उसका खून देखकर माया परेशान हुई थी। मुझे लगा था मुझे बाजू पर कुछ चुभ गया है भागते हुए, इसलिए थोड़ी सी दर्द हो रही है। पीछे से बाजू देखने की कोशिश की, लेकिन नज़र नहीं आया। दोनों को सांस काफ़ी हद तक फूला हुआ था और हल्क तक खुश्क हो चुका था। माया को तो आदत थी, लेकिन इस मरतबा ऐसे हादसे बहुत मरतबा ऐसे हादसे उसके साथ पेश आ चुके थे, लेकिन उसे महद की फ़िक्र हो रही थी। मिस्टर नी जी, क्या नाम है आपका? माया उसका मायना कर रही थी जब महद की ज़ुबान पर खुजली हुई थी। माया शेख। तुम थोड़ा सा हौसला करो, बहुत जल्द मेरी टीम पहुंच जाएगी। मुझे ट्रेस करके फिर मैं तुम्हारी पट्टी कर दूंगी। माया ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा था ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, लेकिन महद ने कोई जवाब ना दिया तो टॉर्च निकाल कर देखा। महद बेहोश हो चुका था और उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। शायद ज़्यादा भागने की वजह से उसके फेफड़ों को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और साथ में जिस्म में खून की मिकदार भी रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। और एक जंगली जानवर उठो नाम भूल चुका था और हालत देखकर भी यही सब ही लग रहा था। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर कुछ हो गया तो? थी तो हलाकू खान की बेटी, लेकिन कभी अपने मुल्क का परिंदा ये तो फिर इंसान था। माया जी, बस आंखों थोड़ी सी टांगे दबा दे, अल्लाह खैर कर सी। माया तो करंट खा के पीछे हुई थी। उसे लगा कोई जिन भूत होगा, लेकिन जल्दी संभल गई थी। जंगली जानवर, हाउ डेयर यू! एक धक्का दिया था, वो सीधा फर्श पर लेट गया था। लव यू टू जी। वो मुंह पर हाथ रख के शर्माया था। हाँ, ये तो पाकिस्तान की कौम और कुछ इंग्लिश को समझ ना आए, कुछ और इंग्लिश का समझ आए ना आए, पर लव यू की स्पेलिंग पैदा होते ही सीख लेते हैं। दिल में सोचा, क्योंकि धक्का तो वो पहले ही दे चुकी थी। अब मैं शर्मा ही रहा था जब जन से एक गाड़ी उनके पास आके रुकी थी। मिस शेख, आप ठीक हैं? एक लड़की बाहर निकली थी जिसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। जल्दी करो, इसे गाड़ी में बिठाओ, गोली लगी है इसे। उसने मैद की तरफ इशारा किया था जो गोली के नाम पर आंखें मूंद गया था। उठो जंगली जानवर, जल्दी से, वरना दोबारा ख़तरा पड़ सकता है। उसकी तरफ आई थी जिससे कोई असर नहीं हुआ था। मैं तो हिल भी नहीं सकता। मुझे अम्मी के पास जाना है, अगर लेके जा सकती हो तो ले जाओ। माया ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार लात उसके पेट में रसीद की थी, जिसके बाद वो आराम से उठ के गाड़ी में बैठ गया था। दोनों लड़कियां आगे थी जबकि वो पीछे पूरी सीट पर काबिज़ हुआ था। माया, कोई फ्रॉडिया ही ना हो, हमें आजकल ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है। वो दोनों वहाँ की इलाकाई ज़ुबान बोल रही थी। माया ने एक नज़र बैक में मिरर से उसे देखा था, जो उनकी बातों से बेनियाज अपने दांतों की मदद से नाखून काट रहा था। नहीं नवीन, ये मासूम है। वैसे मैं आखिर तक मेरा साथ रहा है। अनपढ़ मालूम होता है वैसे भी। वो अब अपने कपड़े झाड़ रही थी जिस पर कीचड़ और मिट्टी से नक्शो निगार बने हुए थे। उसकी आंखें देखो, ऐसे मालूम होता है जैसे सारी दुनिया के राज इनमें ही हूँ। नवीन वैक्यूम मिरर से उसकी आंखों में झांक रही थी। तुम्हें तो ये भी रखता है कि सलमान खान की आंखों से कि वो भी वफादार होगा। हालांकि 6 एक्टर से अफेयर रख चुके हैं और किसी के साथ वफादारी का सबूत नहीं दिया। ये बात आज से 6 साल पहले जब वो मिली थी तब बताया था, और उसे आज भी हूबहू ही याद था। अच्छा, मुझे जो लगा बता दिया। अपनी शामत आते देखकर उसने बात बदली थी, जबकि माया ने सीट से टेक लगा दी थी और आंखें मूंद ली थी। रो रो के आंखें बाहर
پھر ابلنے کو ہوئی تھی۔ میں ہوں ہی بدقسمت، ویسے ہی اتنی بری ہوں، اس سے کیوں میری طرف راغب ہوگا؟ میں چلی جاؤں گی سب کچھ چھوڑ کر، اپنی تذلیل اور برداشت نہیں کر سکتی۔ تالش کو کبھی تو احساس ہوگا، اندلیب مجاہد نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا، راتوں کو جاگ کر تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، لیکن تم تھے ہی نہیں میری قسمت میں۔ اسے غلطی سے بھی اپنے نام کے ساتھ اس کا نام نہیں لگایا تھا، پر دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جینے کی چاہت ختم ہو گئی تھی، اسے رشتے راس ہی نہیں آتے تھے۔ ماں باپ نے بوجھ سمجھ کر اسے ان کے گلے ڈال دیا، اور یہاں 4 دن سے وہ اس کی ذات کی تذلیل ہو رہی تھی۔ وہ کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہولے سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ایک نظر کمرے کو دیکھا تھا۔ اس کی ٹیبل اور پڑی رنگ پر نظر گئی تو جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اور آنسو صاف کرتی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔